बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, इस्लामाबाद को दोबारा से सील करना शुरू कर दिया है। यूएस तैयारे जो हैं वो इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के हवाले से सब पर उम्मीद हैं। क्या इस राउंड ऑफ टॉक्स में सीज फायर को एक्सटेंड किया जाएगा या कोई मुआहिदा होगा, इस्लामाबाद अकॉर्ड की तरफ बढ़ा जाएगा? सबकी नजरें इस टाइम इस्लामाबाद पे हैं। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया। इससे कबल जनरल आसिम मुनीर साहब 3 रोज ईरान का दौरा करके आए। दोनों ममालिक की जानिब से जो पोस्टरिंग की जा रही है, सख्त बयानात दिए जा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ और जंग की बातें की जा रही हैं, क्या ये बातें उनकी आवाम की कंजम्पशन के लिए हैं या वाकई जो है दोनों ममालिक सख्त पोजीशन अपनाए हुए हैं? टॉक्स में क्या कुछ होगा ये तो हमें पता लग जाएगा। इस पर बात करेंगे, आपको आगाह करने की भी कोशिश करेंगे। ये कब होने जा रहा है मामला, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा इशू लोड शेडिंग का है। 12 घंटे की लोड शेडिंग कराची में की जा रही है। मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में लोड शेडिंग जारी है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम LNG पावर टर्मिनल्स को कैपेसिटी पेमेंट्स दिए जा रहे हैं, LNG जबकि हमारे पास नहीं आ रही, फोर्स मेजोर डिक्लेयर हुआ है। इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तानियों को कब सुख का सांस मिलेगा? हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, किस किस की आमद जो है मुतवक्की है? इस्लामाबाद इस टाइम टोटली जो है वो सील किया गया है, रेड जोन से लेके मुख्तलिफ इलाके जो हैं। क्या खबरें हैं आपके पास? जी, मेरे पास तो खबर कम ही है, आपको ज्यादा खबर है, लेकिन ये जरूर है कि कोशिश पूरी जारी है। पहले जो फील्ड मार्शल का विजिट था तेहरान का, और उसके बाद कंकरेंटली वज़ीर आज़म का जो मशरक़ वस्ता का दौरा था तुर्की का, उसमें भरपूर कोशिश जारी रही है। दोनों हमारे जो लीडरान हैं उनकी पाकिस्तान वापसी के बाद भी कोशिश मुस्तकिल जारी है कि ये जो आपदा हॉर्मुज़ का मामला है और अब जो एक लार्जर एफर्ट है कि बजाय किसी टेम्पररी सीज फायर के एक मुस्तकिल हल की तरफ जाया जाए, तो उसकी एक कोशिश जारी। उसके सिलसिले में ये मैं जरूर एक क़यास राय कर सकता हूँ कि पहले जो सो कॉल्ड वर्किंग लेवल टीम्स हैं वो आएंगी, और फिर जब अगर कुछ अंदाजा हुआ कि मामलात किसी नतीजे की तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर लीडरशिप मुतवक्किल है। यानी वी कैन एक्सपेक्ट डोनाल्ड ट्रंप इफ द एग्रीमेंट हम कहें कि वो किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच रहा है? नहीं, ये तो कहना बहुत मुश्किल है अमेरिकी सदर के बारे में, लेकिन क्योंकि उन्होंने खुद इसका ख्वाहिश का इजहार किया है। लेकिन अगर मैं फिर दोहरा दूं कि अगर तो एक वसी तर मुस्तकिल हल की तरफ हम बढ़े तो फिर लीडरशिप मुतवक्को है। अदरवाइज तो फिर अगर सीज फायर की एक्सटेंशन भी हो सकती है या कुछ एक टेम्पररी तौर पे आबनाए हुर्मुस के ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर तो कोई जिसे कहते हैं प्रोविजनल अंडरस्टैंडिंग हुई तो फिर तो ऐसे ही जो आई थिंक एक हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर लार्जर पीस की तरफ जाना है जिसमें हमें इसका जरूर इदराक करना चाहिए कि ईरान ने एक बहुत जेनरस ऑफर की थी जुम्मे के रोज कि वो आबना हुर्मुस खोल रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में फिर अमेरिका की तरफ से उस तरह उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया गया, और एक कुछ थोड़ी सी कहते हैं कि तनाव और रकावट पैदा हुई। उसी को दूर करने की कोशिश जारी है। आप क्या इनरिच यूरेनियम का मामला जो है उस पर काफ़ी डिस्कस हो रहा है। इंटरनेशनल मीडिया पे भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पर डिफरेंसेस मौजूद हैं। इस टाइम पे रशिया ने ऑफ़र कर दिया इनरिच यूरेनियम वो ले सकता है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास भी ऐसी ऑफ़र है कि पाकिस्तान कहे कि इनरिच यूरेनियम हम रख लेंगे और उसके बदले में ये पीस डील हो जाए, और ईरान को चूँकि पाकिस्तान पर एतमाद भी है? देखिए, एक बड़ा बुनियादी नुक्ता है आपके नाज़रीन के लिए कि पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस में क्योंकि मीडिएट कर रहा है, कोशिश करवा रहा है कि ये मामला हल हो जाए, लेकिन वो आज खुद कोई पेशकश नहीं कर रहा। तो अगर तो ईरान की तरफ से ये प्रपोजल आती है और अमेरिका उस पर एग्री करता है तो पाकिस्तान उसको जरूर उसके ऊपर अमल दरामद करेगा, अमन की खातिर और ओवरऑल खत्ते में एक बेहतर माहौल की खातिर। लेकिन पाकिस्तान खुद कोई पेशकश नहीं कर रहा कि ये हम ऑफर करते हैं, और ये बुनियादी तकाजा है मीडिएटरी रोल का कि हम ही, हमारी तरफ से कोई पेशकश नहीं है, हम दोनों साइडों की जो पेशकश है या गुफ्तगू है उसको एक ये ऑनेस्टली कन्वे करें। और दूसरा, अगर हमें महसूस हो कि डेडलॉक है तो जिस तरफ से भी डेडलॉक हो
ان سے بات کرنے کی کوشش کریں کہ یہ معاملہ حل ہو. تو اسی کے اوپر پاکستان کی جو سفارتکاری ہے بڑی محتاط سفارتکاری ہے, اور اس کی کامیابی میں جو چند فیکٹرز ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ پاکستان اپنا کوئی سلوشن لے کے نہیں کر رہا. ٹوٹلی جو دو فری کین ہیں ان کی گفتگو اور ان کے جو عزائم ہیں یا ان کی پرائیورٹیز ہیں انہی کو ایک دوسرے کو کنوے کر. خرم صاحب, اس میں جب یو ایس ڈپارٹمنٹ سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے کیرولین لیوٹ کی, جس میں وہ کہتی ہیں کہ پاکستان از دا اونلی میڈیٹر, ہم ثالث ہیں, یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے, لیکن وین اٹ کمز ٹو دا نیگوسیشنز اینڈ دا اکارڈ, ڈو یو تھنک سو کہ اس میں اور ممالک بھی شریک ہوں گے یا پاکستان کی واحد ثالثی کافی ہوگی؟ جی, ثالثی تو پاکستان ہی کرے گا, اور اس کی وجہ بھی کیرولین لیوٹ نے بتائی ہم سب کو کہ اسٹریم لائن کمیونیکیشنز, کہ یہ جو آپس میں ایک دوسرے سے ابلاغ ہے اس کو بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے ایک ہی جگہ کے اوپر سارا کچھ فوکس کیا جا رہا ہے, وہ پاکستان الحمدللہ. لیکن اگر دیکھیے اس میں جو وزیر اعظم کا دورہ مشرق وسطیٰ تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ چاہے براہ راست تو عرب ممالک فریق نہیں ہیں, لیکن آبنائے ہرمز میں ان کا فورس ایک بہت بڑا سٹیک ہے, اور وہ اس کی ایک طرف موجود ہے اس پرشین گلف میں, اور اوور آل جو خطے کی معیشت ہے اور سیکیورٹی ہے اس میں ان کے بھی بہت سٹیکس ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو, لیکن اس کی جو کہتے ہیں ضمانت کے لیے یا اس کو وٹنس کرنے کے لیے عرب ممالک بھی موجود ہوں, تاکہ ان کو بھی یہ سیٹسفیکشن ہو کہ ان کی معیشت کو جس طرح کا اس وقت جمود اور ڈیڈ لاک کا سامنا ہے وہ دوبارہ نہیں ہوگا. سر, لوڈ شیڈنگ جو ہے 12 گھنٹے کی جا رہی ہے. ایون کراچی کی بات کریں تو ابھی بھی لوڈ شیڈنگ جاری ہے بڑے زور و شور کے ساتھ. ایل این جی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, جو وزیر صاحب ہیں انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ فورس میجور ہوتے ہوئے بھی ہم کیپیسٹی پیمنٹس ادا کر رہے ہیں. تو ڈو یو تھنک سو کہ یہ جو معاہدہ کیا گیا تھا اس میں اتنے فلاڈ ہیں کہ اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے, اور اگر کیا گیا تھا تو ہو از دا ریسپانسبل, ہاؤ گورنمنٹ ول فکس دا ریسپانسبلٹی آن دیٹ پرٹیکولر پرسن؟ دیکھیے, اس میں پاکستان میں انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کے حوالے سے ہمیشہ اس طرح کی مشکلات آئی ہیں. تو جو اگر کیپیسٹی پیمنٹ ہو رہی ہے وہ گیس کے وینڈر کو نہیں ہو رہی, انہوں نے فورس میجور ڈکلیئر کر دیا, تو پاکستان کے اوپر کوئی آبلیگیشن نہیں ہے کہ وہ ان کو کچھ پے کریں. جو پیمنٹس ہیں وہ ایل این جی کی ٹرمینلز ہیں جو وہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں ان کو غالباً میری نظر میں شاید کچھ پیمنٹ کیپیسٹی کی ہوئی جنہوں نے ایک انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اور پاکستان کے پاس تو ایک موقع پیدا ہوا ہے اس جنگ کی وجہ سے کہ ایل این جی کے ٹرمینل سے پھر بھی ریلیٹیولی ریسنٹ ہیں, لیکن جو پرانے ہمارے فرنس آئل کے پلانٹس ہیں جو کہ آپریٹ بھی نہیں ہوئے یا سال میں چند دن آپریٹ ہوتے ہیں, پاکستان کے پاس بھی موقع ہے کہ وہ چاہے لیجسلیشن کے ذریعے یا براہ راست منسٹری کے ذریعے فورس میجور ڈکلیئر کر کے پاکستانیوں کو اس کیپیسٹی پیمنٹ کا جو بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے اوپر اس سے آزاد کرنا. کیا شہباز حکومت یہ کرے گی سر؟ جی, ان کے پاس آپشن موجود ہے, اور اس پہ پہلے تو کوشش کی گئی تھی, آپ کو معلوم ہے 4 سال پہلے کے نیگوسیشن کے ذریعے جو ہے وہ کمی کرائی جائے, اس میں کچھ کمی ہوئی بھی ہے, لیکن اس سے میں نے کہا کہ فورس میجور ہمیں چونکہ خود اس کا سامنا ہے, اور اس کی وجہ سے تقریباً 4800 میگا واٹس جو ہیں وہ اس وقت بجلی کی پروڈکشن نہیں ہو رہی جو ایل این جی بیسڈ ہے. تو پاکستان کے پاس بھی ایک ایسی سچویشن ہے جبکہ براہ راست جنگ کا ہمیں سامنا ہے, اس کے ہمیں اثرات بھی, یہ ایک آپشن ان کے سامنے ہے, اور یہ اب حکومت وقت پر ہے کہ وہ اس آپشن کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ اینڈ پرٹیننٹ کویشچن ہے. وٹ ڈو یو تھنک وٹ وڈ بی دا ریپرکشن اگر ہم کہتے ہیں فورس میں جو ڈکلیئر کر دیتے ہیں, کیا اس کے نتائج نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں بہت سارے جو اس وقت کے جو ایشوز ہیں ہمارے جو کانٹریکچوئل ایشوز ہیں, اس پہ آراء مختلف ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دیکھیے پاکستان کی جو ساکھ ہے وہ خراب ہوگی, انٹرنیشنل پورٹس میں جائیں گے, لیکن اس جنگ کے بارے میں تو کسی کو معلوم نہیں تھا, اور اس جنگ کے جو اثرات آئے ہیں بشمول تیل کی امپورٹ پہ, گیس کی امپورٹ پہ اور گیس کی
لانگ ٹرم اویلیبلٹی کے اوپر. تو ایشوز ہمیشہ ایسے جو مشکل اور بولڈ فیصلے ہیں ان میں آتے ہیں, لیکن اسی لیے میری اس میں ہمیشہ سے رائے ہے, اور میں پہلے بھی اس کا اظہار کر چکا ہوں, کہ اگر اس کو پارلیمان کے ذریعے ڈکلیئر کرایا جائے تو غالباً حکومت کے پاس زیادہ جوڈیشل پروٹیکشن ہوگی. کین وی ایکسپیکٹ کہ لوڈ شیڈنگ کمی آئے گی آئندہ آنے والے دنوں میں؟ جی, ایک ہمیں ضرور اس موسم میں امید پیدا ہو جاتی ہے کہ جو ہائیڈل پاور ہے, جیسے جیسے پانی اب موسم چونکہ بدل رہا ہے تو پانی کی اویلیبلٹی منگلا میں اور خاص طور پہ تربیلا میں جیسے بہتر ہوتی ہے, تو اس کے ذریعے جو ہے وہ میری توقع ہے کہ آنے والے ہفتوں میں کچھ ریلیف ملے گا, لیکن میکسیمم ریلیف تو تبھی ہوگا جب وہ جو 4800 میگا واٹ LNG نہ ہونے کی وجہ سے بند ہے وہ دوبارہ چلنا شروع ہوتے ہیں. لیکن اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں خرم صاحب, جب کہ ہم اتنی انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں, ہمارے پاس وہ صلاحیت ہے, اگر بات کی جائے 41,000 کی بات کی جاتی ہے, اس کے ساتھ ہماری جو کھپت ہے وہ 26,000 ہے, تو ایسے میں ہم نہیں پروڈیوس کر پاتے, IPPs ہمارے پاس موجود ہیں, کیپیسٹی پیمنٹس ہم دے رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ صرف مہنگے فرنس آئل سے ہم نے بجلی پروڈیوس نہیں کرنی ہے, who should we blame, کسے ہم کہیں کہ یار یہ آپ کی وجہ سے جو ہے نا, یہ آپ کی پالیسیز ایسی تھی, عوام لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے, ہم اپنی اوریجنل کھپت جو ہماری ہے اس سے کئی زیادہ کیپیسٹی رکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم بجلی نہیں بنا پا رہے ہیں. نہیں دیکھیے, اس وقت تو یہ براہ راست اس جنگ سے اس کا تعلق ہے, اور اس کا سبق یہی ہے جو کچھ سال پہلے اس کا میں نے بطور وزیر بجلی اعلان بھی کیا تھا. آئندہ پاکستان میں کوئی نئی بجلی کی جو پروڈکشن ہے وہ امپورٹڈ ایندھن پر نہیں کی جائے گی. وہ لاسٹ جو ہو گئے یہ LNG کے پلانٹس تھے, حالانکہ اس وقت جب یہ لگائے گئے تھے تو LNG بہت سستی تھی, بعد میں مہنگی ہوئی, پھر سستی ہو گئی, اب پھر سستی تھی لیکن اب یہ جنگ ہو گئی, کہ ہمیں لانگ ٹرم میں اپنی جو پروڈکشن ہے وہ اس پہ ہائیڈل پہ کرنی ہے. الحمدللہ 2 ڈیمز اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے, 4,500 میگا واٹ کے اس وقت پاکستان کے شمال میں, وہ بھی مکمل ہوں گے اگلے 3 سے 4 سال میں, ان کی ڈیٹس ہیں. اور اسی طرح یہ جو سارے فرنس آئل کے مہنگے پلانٹس ہیں یہ بھی اگلے 3 سے 4 سال میں ان کے ایگریمنٹ ختم ہو رہے ہیں, تو اس پہ بھی ایک حکومت کے پاس سپیس ہے کہ اس وقت فورس میجور ڈکلیئر کر دے. اصل ایشو یہ ہے جی کہ پاکستان کے پاس اگرچہ بجلی بنانے کی وافر صلاحیت موجود ہے, لیکن عوام کے لیے ریلیٹیولی جو کم قیمت پر بجلی کی صلاحیت موجود نہیں ہے اس کی جتنی ڈیمانڈ ہے. اور وہ LNG جو تھی, جو LNG کے 4 پلانٹس ہیں ہمارے, وہ دنیا کے افیشنٹ ترین پلانٹس, آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد بھی افیشنٹ ترین پلانٹ, 61% پلس ان کی ایفیشنسی ہے. لیکن اگر گیس جنگ کی وجہ سے نہیں آ رہی تو پھر پاکستان بھی اس میں مجبور ہے. تو غالباً یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ اس جنگ کا پہلا بڑا اثر جو ہے پاکستان کے عوام پر پڑا ہے. اس سے پہلے سے پیٹرول کی قیمت پہ ہمیں ایک تکلیف ہوئی. سر وٹ وی کین گیٹ فرام یور پوائنٹ کہ ایک ول چاہیے ہوتی ہے, حکومت فورس میں جو ڈکلیئر کر کے یہ سارا کچھ کر سکتی ہے, بٹ دیر از اے ول دیر از اے وے. وہ ول ہی نہیں ہوگی تو پھر کیا کریں گے سر ہم؟ دیکھیے یہی بات ہے کہ حکومت کے اوپر عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ حکومت نے جو پاکستان کے عوام کے بہاف پر کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے حکومت اس کو پورا کرے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اس جنگ کی وجہ سے ہمارے پاس ایک موقع آیا ہے اس سارے معاملے سے نکلنے کا. وہ درست یہ کوئی ایسا کوئی اپرچونزم نہیں ہے, پاکستان کے اوپر ایک جینوئن کرائسس ہے. اگرچہ اس معاملے میں بھی جو وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت ہے انہوں نے گیس کے علاوہ جو کہ مجبوری ہے ہماری, ادروائز الحمدللہ پاکستان میں کوئی شارٹیج کسی چیز کی نہیں ہوئی, حالانکہ جنگ 40 دن چلی ہے. یہ جو قیمت کے بعد جو شارٹیج کا کرائسس ہوتا ہے وہ زیادہ سویر ہوتا ہے. تو اب جب کہ ایک ایسا موقع ہے کہ بہت سارے ایشوز کے اوپر پاکستان کو کرائسس کا سامنا ہے جنگ کی وجہ سے, تو یہ اس کو دیکھتے ہوئے کہ لانگ ٹرم ہمارے ایشوز کیا ہیں, ضروری نہیں کہ فورس میجور ڈکلیئر کریں. آپ کہیں گے اچھا جی فورس میجور ڈکلیئر کر کے ہم آپ کو آپشن دیتے ہیں کہ اگر آپ ابھی ہم آپ کے کانٹریکٹس بائی آؤٹ کر لیتے ہیں جو آخری 3 یا 4 سال سب اکثر کے رہ گئے, تاکہ پاکستان کے عوام کو جو اصل میں ریلیف دینا ہے
وہ تو دینا ہے جہاں سے ابھی جس کی طرف ہم نے ڈسکشن نہیں کی وہ تھر کول سے ریلیف دینا ہے، اور اب وہ پچھلے 3 سال سے وہاں اب ہم تقریباً کوئی 2800 میگا واٹس پروڈیوس کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد وہاں تو بے شمار اللہ تعالیٰ نے یہ اپرچونٹی دی ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کر کے پاکستان کی عوام کو سستی بجلی دی جا سکتی۔ جی لاسٹلی آپ کیا سمجھتے ہیں، بشرا بی بی کے حوالے سے ایک اپلیکیشن دائر ہوئی ہے کہ میڈیکل بنیادوں پر جو ہے ان کے کیسز کو جلدی سنا جائے، پھر اس میں ریلیف بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ ڈو یو تھنک سو کہ بشرا بی بی جو ہے وہ ان کو آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ ریلیف مل سکتا ہے؟ دو کہ عدالت نے دینا، لیکن آپ کو ہمارے ملک کے معاملات پتہ ہے کیسے چلتے ہیں، ایک لانگ ہسٹری ہے، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کچھ؟ میری ہمیشہ حکومت سے درخواست رہی ہے کہ وہ جو بھی ان کے کیسز کا ایشو ہے، لیکن ان کے خاندان کو ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ انجینئر خرم دستگیر۔ ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے گا۔